Hello and welcome to the channel at Tale Narrator. गहरे नीले लिबास में मलबूस सुनहरी स्ट्रेप वाली स्लीपर पहने, नेट का सादा सा दुपट्टा सेफ्टी पिन से कंधे पर टिकाए, स्टेप्स में कटे टाई बालों को स्ट्रेट करके एक तरफ शाने पर डाले, वो ना चाहते हुए भी नर्वस सी हो रही थी। मेकअप के नाम पर भी सिर्फ नेचुरल पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। हाथों में सफ़ेद फूलों का बुके उठाए वो इसके कमरे के बाहर रुकी थी। अंदर जाए या ना जाए, गहरी सांस लेकर खुद को आमादा करते हुए हल्के से दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई थी। नज़रें सीधी इस पर ही गई जो आंखों पर बाजू रखे लेटा था, जाने अब सो रहा था या नहीं। वो एक अलग कश्मकश का शिकार हो गई थी, इसे उठाए या ना उठाए। थोड़ी देर इसी तजबज़ में गुजर गई। वो वापस जाने का सोच ही रही थी जब भी इसने करवट ली थी कि आंखों पर रखा बाजू भी हटा लिया था। न जाने किस एहसास के तहत इसकी आँख खुली। बेख्तियारी में इसकी नज़रें सामने को उठी थी, जहाँ इसे हाथ में बुके उठाए खड़ी इश्फा नज़र आई। अंदर से वो कितनी नर्वस क्यों ना हो, लेकिन चेहरे के तासरात से बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया था। लम्हे को वो इसे देखकर चौंका था। 2 सेकंड तो इस बात पर यकीन करने में गुजर गए कि वो यहाँ सच में है या मेरा वहम है। वो क्यों यहाँ आएगी? एक तो ये लोग भी ना पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ देते हैं कि ख्वाब और सोचें भी चलती फिरती दिखाई देती हैं। सर झटक कर सीने के बल लेटते हुए वो फिर से गुनूदगी में चला गया था। वो हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। अब क्या करे? इसे आवाज़ देने के लिए मुंह खोला ही था कि वो झटके से सीधा हुआ था। पूरी आंखें खोले हुए इश्फा को देखने लगा। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। इसे हैरत का झटका नहीं लगा था, बल्कि झटके लगे थे। झटके, एक इसके वहाँ होने पर, दूसरा इसके हाथ में पकड़े सफ़ेद गुलाबों के बुके को देखकर, और तीसरा इसके प्योर मशरिकी रूप की वजह से। हैदर ने आज तक इसे जीन्स और टॉप के अलावा किसी दूसरे लिबास में नहीं देखा था, तो फिर आज क्या ऐसी ख़ास बात थी जो इश्फा हुमैन शलवार कमीज़ में मलबूस थी, वो भी दुपट्टे के साथ? क्या इसका दिमाग चल गया है? वो ताज्जुब से आंखें फाड़े इसे देख कम और डरा ज़्यादा रहा था। अब इसकी ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई बल्कि फटी हुई आँखों को देखकर इश्फा को डर ही लगना था ना। वो हैरान था, सख्त हैरान, और हो भी क्यों ना। आखिर कोई इश्फा हुमैन इससे मिलने आई थी, इसकी इयादत करने आई थी। क्यों आई थी? क्या वजह थी इसके यहाँ आने की? इनकी गुजरी हुई किसी भी मुलाकात में खुशगवारियत का थोड़ा सा असर भी ना था। हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश की थी। तो फिर क्यों अब वो अमन की आशा का झंडा लहराती इसकी खैरियत पूछने आई, वो भी इतने ढेरों फूल लेकर। और हाँ, ये फूल ही तो थे जिन्हें देखकर इसे मज़ीद शौक़ लगा। हाय रे, हैरत की ज़्यादती से कहीं बेहोश ही ना हो जाए बेचारा। तुम यहाँ कैसे? मतलब कोई काम था? लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारा क्या काम? और ये फूल? इससे ज़्यादा बेहतर अल्फाज नहीं थे इसके पास दरियाफ्त करने के लिए। सख्त बेचैनी हो रही थी अपनी जल्दबाज तबीयत के हाथों मजबूर। वो बस जल्दी से इसके वहाँ से मौजूद होने की वजह जानना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इश्फा हुमैन को वहाँ आने पर मजबूर किया? इसकी आंखें पहले तो तहय्युर से फैली थी। हैदर के ताबड़तोड़ सवाल पूछने पर, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे के तासरात बदले। कल से इसके दिल में हैदर के ज़ख्मी होने का सुनकर जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ था, इस पर चार हुर्फ भेजकर इसने घूर कर हैदर को देखा। इसकी वजह से इतनी उलझन और टेंशन का शिकार रही मैं। उफ़ हमज़ा हैदर अली, उफ़, तुफ़ है तुम पर। हाँ जाने वाले अंदाज में वो इसे देख रही थी, जो सर, हाथ और पैर पर सफ़ेद पट्टी बंधी होने के बावजूद भी बीमार नहीं लगता था। अगर ये ज़ब्त था तो कमाल का ज़ब्त था। अपनी तकलीफ़ वो कभी ज़ाहिर नहीं करता था, कभी अपने चेहरे से मुकाबिल को ये नहीं पता लगने देता था कि अंदर से वो कितना परेशान है, किस कदर घुटन और उलझन का शिकार है। हमेशा अपनी शौखी और शरारत में अपने गम छुपा जाता था। अगर ये फ़न था तो कमाल का फ़न था। 4 गोलियां, वो भी इतने करीब से खाने के बावजूद भी वो महफूज था। अल्लाह का ख़ास करम था इस पर, वरना तो कोई सिर्फ 1 गोली में ही
جانور نہیں رہ پاتا۔ اب بتا بھی دو کیسے آ گئی تم یہاں؟ بس بے صبر حیدر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے سخت الجھن زدہ انداز میں پوچھ ہی لیا۔ یشفا نے خود کو کوسا تھا، اس حیدر نامی بلا کے پیچھے اتنے پریشان ہونے پر کتنی ڈسٹرب رہی تھی وہ اس کے پیچھے۔ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں تم پر، وہ تڑک کر بولی، اور یہ پھول بھی تمہاری قبر پر چڑھانے کے لیے لائی تھی، لیکن افسوس، سخت افسوس ہو رہا ہے تمہیں زندہ دیکھ کر۔ چپتے ہوئے انداز میں اس نے حیدر کے حیرت زدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، شکر، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، اس کا دماغ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ حیدر نے سکھ کا سانس بھرا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے مرنے پر کوئی بھی یہ ڈیٹ والا انداز تو اپنا کر نہیں آتا۔ سچ بتاؤ، کسی کے ساتھ ڈیٹ ویٹ تو مار کر نہیں آ رہی نا؟ اس کے حلیے کے پیش نظر حیدر نے مشکوک انداز میں پوچھا تھا، اور یہ پوچھنا ہی غضب ڈھا گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو حیدر۔ اس کے پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے بکے اس کے سر پر کھینچ مارنے کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہہ کر وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو سہارا دیتے دقت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر جو وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھ کر بیٹھا تھا، جھٹکے لگنے اور کھچاؤ ہونے پر اس کے زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ ذرا اپنے الفاظ پر غور کرو کہ تم نے مجھے کہا کیا ہے۔ کیا تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا تھا۔ اچھا سوری، بیمار ہوں نا، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں، اگر کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو معذرت۔ عادت کے برخلاف وہ جلدی سے نادم انداز میں بولا، مبادا وہ غصے میں چلی جائے۔ منہ پھلائے انداز میں وہ تھوڑا آگے آ کر اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ کھڑے کھڑے پیر درد کرنے لگے تھے، ساتھ ہی تازہ پھولوں کا گلدستہ زبردستی پکڑانے والے انداز میں اس کو تھمایا۔ کیا کر رہی ہو؟ لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں، دیکھ تو لو۔ وہ درد سے کررایا تھا، شاید وہ بکے اس کے زخم کو چھو گیا تھا۔ شکر کرو تمہارے منہ پر نہیں مار دیا میں نے، اس کی تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر بیزاری سے بولی، ساتھ ہی کلچ میں سے پونی نکال کر بالوں کو اونچا سا کر کے اس میں جکڑا تھا۔ اس 2 گھنٹوں پر بھی لعنت بھیجی جو ان بالوں کو سٹریٹ کرنے میں صرف ہوئے تھے۔ ویسے پھول تو تازہ لگ رہے ہیں، جیسے ابھی گلدستے کی شکل دی گئی ہو۔ سچ بتاؤ، یہ پھول تم میرے لیے ہی خرید کر لائی ہو نا؟ بازو میں ہونے والی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، بالکل خرید کر ہی لائی ہوں، لیکن اگر تمہاری طرح ہوتی تو شاپ والے کو 2-4 تھپڑ مار کر اس پر M&A کی بیٹی ہونے کا رواب جھاڑ کر ایسے ہی اٹھا لاتی 10-12۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کے منہ بگاڑ کر کہنے پر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنے اچھے سے جانتی ہو۔ وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ یشفا نے ایک چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، کچھ سخت کہنے سے خود کو روکا، پھر سر جھٹکتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ درمیانہ اور سادہ سا تھا۔ ویسے تم یہ سفید گلاب لائی ہو، اس کی جگہ سرخ بھی تو لا سکتی تھی نا؟ حیدر نے صاف اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، بالکل لا سکتی تھی، اور میں شاید لے بھی آتی اگر مجھے تمہاری نیچر کا پتہ نہ ہوتا تو۔ میں جانتی ہوں میرے دیے گئے سرخ گلاب تمہارے گرد خوش فہمیوں کے محلات کھڑے کر دیتے، چاہے میرے دل میں تمہارے لیے صرف ہمدردی ہی کیوں نہ ہو۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ گزرے دنوں سے بدلے حیدر کے انداز نے اسے الجھن کا شکار کر رکھا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کی نگاہوں میں یشفا کو دیکھ کر ناگواری نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کے انداز سے بیزاریت جھلکتی تھی، اور نہ ہی اس سے ہر ایک سے بڑھ جانے والا، فوراً سے آستین چڑھا کر مقابل کے پیچھے پڑ جانے والا انداز اسے برا لگتا تھا۔ جانے کی وہ سنہرے بالوں والی گڑیا جیسی لڑکی اس کی آنکھوں کو بھلی لگنے لگی تھی۔ ایک دفعہ کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر جاگتی۔ خیر، صرف تمہاری یہاں موجودگی سے ہی میں خوش فہمی کے گہرے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں۔ اس کی لو دیتی نگاہیں یشفا کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ گیٹ ویل سون حیدر، پھر ملیں گے اگر تم زندہ رہے تو۔ پرس کا اسٹریپ
کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مزید اسے کسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، حیدر کی بھاری آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ مڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی، اور ابھی ہی تو یشفا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے پٹیوں میں جکڑا وہ خاصا کمزور لگا، چہرہ بھی پیلا ہو رہا تھا، ہلکی سی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ حیدر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت برانڈڈ کپڑوں اور جوتوں میں ملبوس ہمہ وقت پرفیوم میں مہکتا رہتا تھا۔ اس سے حقیقتاً افسوس ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر یشفا، صرف چند دنوں کی بات ہے، میں کوئی ہمیشہ ایسے نہیں رہنے والا۔ اس کے سکون سے کہنے پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ حیدر نے اس کی سوچ کیسے پڑھ لی۔ اگر مزید کچھ نہیں کہنا تو میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار حیدر کا سامنا کرنا اسے ناگوار نہیں لگ رہا تھا، لیکن عجیب لگ رہا تھا، بہت عجیب۔ کون سا میرے کہنے سے رک جاؤ گی؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم دوبارہ غلطی سے بھی یہاں آنے کا سوچو گی بھی نہیں، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم میرے پاس آنے کا ارادہ کر ہی لو تو یہ سفید پھول مت لانا۔ جانے وہ کس جذبے کے تحت بولا۔ وہ مہکتا تازہ پھولوں کا بوکے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یشفا کی نگاہوں میں ڈھیروں خفگی اتر آئی۔ ایک تو میں تمہارے لیے بالکل فریش بنوا کر لائی ہوں، اور بجائے مجھے شکریہ کہنے کے یہ کہہ رہے ہو۔ وہ ناراضگی سے بولی، تمہارا دیا گیا تحفہ مجھے عزیز ہے، لیکن خیر جانے دو، تم نہیں سمجھو گی۔ آئندہ میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں لاؤں گی، ناشکرا۔ آخری لفظ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کلچ میں سے ڈارک گلاسز نکالتے ہوئے بغیر اسے دیکھے اللہ حافظ کہتی دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر سر پیچھے کو ٹکایا تھا۔ سفید گلابوں کی مہک ابھی بھی اس کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ حیدر کو صرف اس کے کلون کی خوشبو اپنے آس پاس بکھری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے فوٹو اسٹیٹ کی شاپ پر لگے رش کو دیکھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے نوٹس کے پلندے کو دیکھا، جو اسے آج ہر حال میں کاپی کروانے تھے۔ 3-4 دن ویسے ہی سستی میں نکل گئے تھے کہ کل پکا کروا لوں گی، اور آج تو بہت ہی رش ہے، کل تو بس ضرور ہی کروا لوں گی۔ لیکن نہ تو اس شاپ پر چمٹے اسٹوڈنٹ نے اس کی جان چھوڑی اور نہ ہی اس کی کل آئی۔ گلے میں پڑے اسکارف سے اس نے گردن پر آیا پسینہ صاف کیا تھا، جبھی اس کی نظر کندھے پر بیگ لٹکائے چپس کا بڑا سا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے مگن سے انداز میں بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ریاض پر پڑی۔ اس نے جلدی سے آواز دے کر اسے روکا، ریاض بات سنو۔ وہ چونک کر مڑا، پھر بیگ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ فرمائیے بھابھی، مجھے غریب کے لیے کوئی کام؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نوٹس کا پلندہ اس کے سر پر دے مارتی لفظ بھابھی کہنے پر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارا مسئلہ ہی نوٹس کا تھا۔ یہ نوٹس کاپی کروا دو مجھے، دیکھو نا کتنا رش ہو رہا ہے، اب میں کہاں اتنے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گی۔ چہرے پر بیچارگی سی طاری کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں، اور کوئی کام؟ ریاض نے ایسے سر ہلایا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور اس کے لیے واقعی میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ او تم کروا دو گے، تھینک یو سو مچ۔ زرنور نے خوشی سے نوٹس کے پلندے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ویسے ایک بات بتاؤ زرنور میڈم، ریاض نے اس پلندے کو بازو کے بیچ میں دباتے ہوئے چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ تھوڑے سے چپس نکال کر اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کوریڈور میں احمد افیرہ کے ساتھ موجود تھا۔ زرنور نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یکلخت ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر اس سے بات کرتے ہوئے کوریڈور کو پارک سمجھتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ اسے آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ جانتا ہوں احمد عام مردوں سے مختلف ہے، لیکن پھر ہے تو ایک مرد ہی نا، اور ہم لوگوں کی فطرت تو تم اچھے سے جانتی ہی ہوگی۔ سو میرا مخلصانہ مشورہ مانو تو ذرا قابو میں رکھو اپنے شوہر کو۔ کتنی دفعہ تو میں نے ہی ان کو ایک ساتھ دیکھا ہے، لیکن یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا ہوں کہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی۔ دانستہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اگر زرنور اس کے ضبط سے سرخ پٹے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ وہیں اس کا سر پھاڑ دیتی۔ معاف کرنا اللہ جی،
میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے پر، لیکن حیدر کی غیر موجودگی میں کسی کو تو اس کی سیٹ سنبھالنی ہے نا۔ دل میں توبہ کرتے ہوئے ساتھ ہی چپس کھاتے ہوئے وہ مزید افسوس زدہ انداز میں احمد اور عفیرہ کی خفیہ ملاقاتیں سنانے میں مصروف ہو چکا تھا، جو ان کے فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھی۔ دیکھو نا، اب انہیں تو جامے کا بھی خیال نہیں، کیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں۔ غصے سے ریاض کو گھورتے ہوئے تنفن کرتی ان دونوں کے سر پر پہنچی تھی۔ وہ دونوں ہی چونکے تھے اس کے خونخوار انداز کو دیکھ کر۔ کیا ہوا؟ احمد نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، جس سے مزید اسے تپ چڑھی تھی۔ بغیر کچھ سنے اس نے ایک غصے والی نظر بے نیاز سی کھڑی عفیرہ پر ڈالی اور احمد کا بازو کھینچتے ہوئے زبردستی اسے تھوڑی دور موجود اس کے روم میں لے گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے ناراضگی سے گویا ہوا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں تمہیں؟ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس نے طنز سے کہا۔ بات سنو میری خانزادہ، اگر میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے کرتے پھرو، جس سے مرضی چاہے فرینک ہو جاؤ۔ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں میں تمہیں، اس عفیرہ یا کسی بھی لڑکی کے آس پاس نظر مت آنا مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اس کا انداز صاف دھمکی دیتا ہوا تھا، لیکن ٹیبل کے کونے پر ٹکے اس کو مسکراتا دیکھ زرنور جی جان سے جل گئی۔ کیا میں تمہیں کوئی جوک سنا رہی ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ احمد نے گہری نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالی، جو اس وقت غصے کی تمازت سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، پرشوق نگاہوں سے اس کا مکھڑا دیکھتے ہوئے۔ احمد نے جھک کر اس کے گالوں پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ اس کی انگلی کے لمس سے وہ جھجک سی گئی تھی، لیکن پھر ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار محبت سے زیادہ اپنی وفا کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں نور، جس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں۔ کیا بدلے میں تم مجھ پر صرف اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ میرا تھوڑا سا ہی اعتبار کر لو؟ میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے مجھے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فرینک ہوتے دیکھا؟ اور رہی بات عفیرہ کی، تو اس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک ضروری مشن کے تحت مجھے ایسے ٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے اسے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم جو بھی کہانی سناؤ گے میں اس پر یقین کر لوں گی؟ واو، اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے۔ میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گا؟ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب کلیئر ہو جائے گا۔ بس مجھے میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے۔ کیسا مشن؟ کیسا ٹارگٹ؟ وہ نہ سمجھ آنے والے انداز میں بولی۔ بتاؤں گا، لیکن وقت آنے پر، ابھی مشکل ہو سکتی ہے۔ سیدھے کہہ دو کہ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اس کے نروٹھے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ بتا دیتا اگر مجھے پرمیشن ہوتی تو۔ تم کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہو کیا؟ اس نے مشکوک انداز میں احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں صرف خانزادہ انڈسٹریز کا اونر اور اس جامعے کا پروفیسر ہوں۔ چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ موبائل چیک کر کے کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ مطمئن نہیں تھی، جانے اب اس عفیرہ کا کیا چکر تھا۔ الجھے ہوئے انداز میں وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ شاور لے کر سفر کی تھکان اتارنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے گیلے سیاہ دراز بالوں کو سلجھا رہی تھی، لیکن سوچے کسی اور ہی جہاں میں پرواز کر رہی تھی، جن کا محور صرف ایک ہی شخص تھا۔ وہ شخص جس کی چمکتی گہری آنکھیں اسے ابھی بھی اپنے وجود اور چہرے پر گڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا شام کا منظر یاد کر کے، بدتمیز ارشد بھائی کی موجودگی میں بھی کیسے گھورے جا رہا تھا۔ زور سے ٹیبل پر برش پٹک کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ انسان اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ڈھیٹ تھا۔ 100 دفعہ کوشش کے بعد بھی وہ اس ملاقات کو بھلا نہ پائی تھی۔ وہ کیسے آسانی سے بھول جاتا؟ سارے راستے وہ بس ایک ہی دعا مانگتے ہوئے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس اس شخص سے سامنا نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ پاکستان پہنچ کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہی اسے سب سے پہلے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اشر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن خود پر جمی اس کی گلاسز کے پیچھے چھپی بے خود نگاہوں کو وہ پہچان گئی تھی کہ اس کی ڈھیٹ پن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے حسن سے انجان نہیں تھی، بلکہ اس پر نازا تھی۔ اس کی گردن
اس کی گردن اٹھی رہتی تھی۔ کتنے ہی لوگوں کی نگاہوں میں اس نے اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، مروبیت دیکھی تھی، لیکن ریاض چودھری، وہ انسان اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ آخر اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص فاریہ افریدی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا، اپنا دل ہار چکا تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہزار تاویلوں اور ہزار بہانوں کے بعد ریاض چودھری خود سے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو ہی گیا تھا، ہاں، اسے دنیا کا سب سے موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ ہاں، اب اس کے تڑپنے کے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اسے عشق نامی بلا چمٹ چکی تھی۔ لیکن فاریہ، اس کے لیے ریاض کا انداز نیا تھا۔ وہ کبھی محبت کے خوبصورت احساس سے آشنا نہیں رہی تھی۔ اس کے نزدیک محبت محض وقت گزاری کے بعد دھوکہ دینے کا نام تھا۔ ریاض کے انمول جذبوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، وہ صرف اس کے بھائی کا دوست تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ بیڈ پر اوندا لیٹا موبائل کو ٹیڑھا کیے گیم کھیل رہا تھا، جب انکمنگ کال پر انوش کا نام دیکھ کر چونکا۔ فوراً سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے گرین بٹن سلائیڈ کر کے کال یس کی تھی۔ ضرور کوئی خاص وجہ تھی، ورنہ انوشے کبھی اسے خود سے فون نہ کرتی۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جو بے تحاشا روتے ہوئے نانو کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کا بتا رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ تیمور خود بھی بوکھلا گیا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ عجلت میں وہاں سے نکلا تھا، اور محض 10 منٹ میں وہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ نانو کو بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر وہ انوشے کے ساتھ ہسپتال لے آیا۔ فوری طبی امداد کے باعث وہ دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ ڈاکٹر سے ان کی حالت محفوظ جان کر اس کے اعصاب بھی پرسکون ہوئے تھے۔ تیمور وزٹنگ روم میں آیا، جہاں وہ ابھی بھی دوپٹہ سر پر لیے رونے میں مصروف تھی۔ نانو، اب ٹھیک ہے انوش، پلیز رونا بند کرو۔ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے دلاسا دیا۔ میرا ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تیمور، میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ نانو اس کے لیے گھنے سائے دار درخت کی طرح تھی۔ ایسے نہیں کہتے انوش، بلکہ دعا کیا کرو ان کی صحت کے لیے۔ اور ہاں، ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ایسی کیا وجہ ہے جس نے ان کی حالت اس قدر بگڑ گئی؟ وہ حیرانگی سے یاد آنے پر بولا، میری وجہ سے۔ پلو سے آنکھیں رگڑتے اس نے کرب سے کہا، تمہاری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ وہ الجھا تھا۔ انوشے نے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اگلے مہینے شادی کا کہہ رہی ہیں پپو، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نانو اسی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ پل کے جھکا گئی۔ تیمور کے لب بھیج گئے تھے اس کی بات پر، لیکن وہ چونکا تھا اس کے جملے پر۔ تم وہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تیمور حیرت سے بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب تم اسی شادی کے لیے مجھے ٹھکرا گئی تھی۔ تیمور کا انداز تنزیہ نہیں تھا، لیکن اسے پھر بھی لگا تھا۔ ہاں، لیکن اب میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انوشے نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ وہ مزید حیران ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے سمجھ کر مسکرا دیا۔ اچھا، ذرا نام بتاؤ اس کا، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گا اس کے ساتھ۔ اس کے شرارت سے کہنے پر انوشے محض اسے گھور کر رہ گئی۔ پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں نے نام بتا دیا تو تم تو شوٹ ہی کر دو گے اسے، پھر میں شادی کس سے کروں گی؟ بیچارگی سے انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے علاوہ کیا سچ میں کوئی اور ہے انوش؟ وہ شوق زدہ انداز میں بولا۔ میں نانو سے مل لوں؟ وہ دامن بچاتی جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ، تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ وہ الجھے ہوئے پریشان زدہ انداز میں پوچھنے لگا۔ اف، یہ جنونی انسان! بھلے سے اس کی آواز آہستہ تھی، لیکن آس پاس کے لوگ پھر بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ انوشے نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اب کیا تم اس ہاسپٹل میں مجھ سے اظہار کرواؤ گے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کھول کر بیان کیا جائے، کچھ باتیں ان کہی بھی سمجھ لینی چاہیے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ تیمور ولید اس کے الفاظوں پر غور کرتا رہ گیا اور جمع تفریق
کے بعد جو جواب اسے ملا تھا اس کا باقاعدہ دل چاہا تھا وہیں کھڑے ہو کر بھنگڑے ڈالنے کو۔ دیر سے ہی صحیح لیکن انوشے پہچان گئی تھی اس کے قیمتی جذبات کو۔ تیمور کو تو جیسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کے جذبات کھرے تھے، اس کی محبت سچی تھی، جبھی تو وہ انوشے کے دل میں اپنی محبت جگہ پایا تھا۔ 1 ماہ بعد رات کے 8 سوا 8 بجے کا وقت تھا۔ پوش علاقے کی وہ گلی اس وقت سنسان اور ویران سی پڑی تھی، کوئی اکا دکا ذی نفس بھی موجود نہ تھا، صرف اسٹریٹ پولز کی مدھم مدھم سی روشنی ماحول پر ابھی ہیبت طاری کر رہی تھی۔ ایسے میں گلی کے شروع میں ہی بنے ایک گھر کے بڑے سے سفید گیٹ کے آگے سیاہ رنگ کی مرسیڈیز آ کر رکی۔ ہمیشہ کی طرح بلو جینس اور ٹی شرٹ کے اوپر چیک شرٹ پہنے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ الٹے ہاتھ میں بندھے مختلف بینڈز کو سیدھے ہاتھ سے ٹائٹ کرتے ہوئے اس نے ارد گرد چوکنے انداز میں گردن گھما کر دیکھا۔ خوب تسلی کرنے کے بعد کار میں موجود ساتھیوں کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کے پاس آ کر اس نے بیل بجائی۔ 2-3 بیل دینے کے بعد جب اندر سے کنڈی کھولنے کی آواز آئی تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، ساتھ ہی جینس کے ساتھ اڑسی ہوئی پی کیپ نکال کر ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرتے سر پر جمائی۔ اتنے میں سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے سر سے پیر تک نوارد کا جائزہ لیتے ہوئے حیران انداز میں پوچھا۔ آپ ابرار راجہ ہے؟ اس نے بغیر کسی تاثر کے پوچھا۔ جی میں ابرار راجہ ہوں، لیکن آپ؟ اس نے اچنبھے سے بات ادھوری چھوڑی۔ ریاض نے پی کیپ کو ذرا اوپر کرتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ ذرا باہر آئیے راجہ صاحب، کچھ بات کرنی ہے، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ وہ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے اور کیپ پہنے ہونے کے باعث وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آف کورس جانتے ہیں، میں تمہاری منگیتر کے کمینے عاشق کا بہت نیک دوست ہوں۔ یقین کرو میں یہ کام کبھی نہ کرتا، لیکن اس منحوس نے 10 سال پرانی دوستی کے واسطے دے کر میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں راضی ہوا ہوں، ورنہ میں دل کا بڑا صاف بندہ ہوں، خود سے کبھی یہ کام نہ کرتا۔ بس تم مجھے معاف کر دینا یار۔ ریاض نے اس کو اپنی باتوں میں ایسے کنفیوز کیا کہ اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب اس سیاہ گاڑی میں سے 2 لوگ نکل کر اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ پریشانی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ میں بتاؤں؟ حیدر نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر کر اچھلا تھا، بے ساختہ مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ہاتھوں کو پشت پر باندھے 2 نقاب پوش لڑکے موجود تھے۔ ابرار کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ دیکھو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جو چاہے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ انہیں کوئی چور ڈاکو سمجھ رہا تھا، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر حواس باختہ انداز میں جلدی سے بولا۔ تیری موت چاہیے ہمیں، دے گا؟ ہاں بول، دے گا کیا؟ حارث کے محظوظ ہونے والے انداز میں کہنے پر وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے۔ شش، مسئلہ سیریس ہے، ہنسنا بند کرو، ریاض نے تنبیہ انداز میں کہا۔ دفتن حیدر نے اپنا نقاب ہلکا سا نیچے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ آہا کیا خوشبو ہے، مزیدار، بہت مزیدار۔ اس سے پہلے کہ وہ جھومتے ہوئے مزید خوشبو اپنے پھیپھڑوں میں اتارتا، حارث کا بھاری ہاتھ اس کی گدی پر پڑا تھا۔ ایجنٹ منٹو، ہم یہاں اس کے ولیمے کی بریانی کھانے نہیں آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اسے پورا کر لیں، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن دانت چباتے ہوئے کہا۔ ادھر ایجنٹ بنٹو اپنا بڑا سا منہ لٹکا کر رہ گیا، لیکن ریاض کی طرف سے ملنے والے مثبت اشارے کے پیش نظر خوشی سے بے قابو ہوتے کھلے دروازے سے اندر بھاگا۔ ان چور لٹیروں کے بیچ کھڑے ان کے مکالمے سنتے اس کی جان خشک ہوئی جا رہی تھی۔ حیدر کو اپنے گھر میں اندھا دھند گھستا دیکھ وہ مزید بوکھلا گیا تھا۔ اے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کے پیچھے لپکتا، ریاض نے اسے پشت کی طرف سے شرٹ پکڑ کر روکا، ساتھ ہی اپنا مضبوط بازو اس کی گردن میں حمائل کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں وہ بے روت انداز میں بولا۔ تبھی سامنے کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اشر نے ہارن بجایا تھا۔
ساتھ ہی جلدی کرنے کا اشارہ بھی کیا ہے۔ حیدر نے جیب سے نشیلی دوا میں بھیگا رومال نکال کر اس کے لاغ ہاتھ پیر چلانے کے باوجود اس کی ناک پر رکھ کر زور سے دبایا۔ لمحوں میں مچلتا ہوا ابرار ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر ریاض کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ حارث جلدی سے اس کی مدد کو لپکا، دونوں کو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے سے اتنے میں حیدر صاحب کا حال ملاحظہ فرمائے، جو بریانی کی خوشبو سے بے قابو ہو کر اس کا پیچھا کرتے پورے گھر میں چکراتے بالآخر کچن میں آنے پر کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ناک کی سدھ میں چلتا وہ وہاں پہنچا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بریانی کی ڈش اور رائتے کا ڈونگا کھلا پڑا تھا۔ شاید کھانا کھاتے ہوئے ہی اٹھ کر گیا تھا وہ دروازہ کھولنے۔ حیدر لپک کر ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ ہاتھ سے نقاب ہٹا کر اس نے جلدی سے سائڈ پر پڑی چمچ اٹھا کر بریانی سے بھر بھر کر منہ میں ڈالی۔ آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے اس نے ذائقہ محسوس کیا، ساتھ ہی دو چار تعریفیں ابرار کی اندیکھی ماں کی خدمت میں نظر کی۔ پورے کچن میں نظریں دوڑاتے ہوئے وہ کوئی چیز تلاشنے لگا جس میں بریانی بھر کر لے جا سکے۔ اس دوران چمچ بھر بھر کے منہ میں ڈال کر تیز تیز منہ چلاتے ہوئے وہ آدھی ڈش کا صفایا کر چکا تھا۔ جبھی اس کی نظر کاؤنٹر پر پڑے روٹیوں کے ہاٹ پاٹ پر پڑی۔ اسے لے کر وہ برنر پر رکھے دیگچی کے پاس آیا۔ جلدی سے ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا، جہاں ڈھیر ساری بریانی دیکھ کر مزید منہ میں پانی بھر آیا۔ خوشبو سے تو جیسے نشہ سا چڑھتا جا رہا تھا، اور کراچی والوں کے لیے بریانی نشے کی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکا، پھر جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مشکل سے وہ ڈھیر ساری بریانی اس درمیانے سائز کے ہاٹ پاٹ میں منتقل کی۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر ٹیبل پر پڑے رائتے کے ڈونگے کو دیکھا۔ اس کے بغیر بریانی کھانے میں مزہ آئے گا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دل نے فوراً تردید کی، اسے بھی لے چل حیدر، اٹھا لے، اس کو بھی دیکھ، تجھے بلا رہا ہے۔ دماغ کے حکم پر لبیک کہتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی جس میں اسے ڈال کر لے جایا جا سکتا۔ ایک بریانی چور اس شش و پنج میں گرفتار تھا کہ رائتے کو کس میں ڈال کر اغوا کیا جائے۔ تبھی باہر کچھ کھٹکھٹا سا ہوا تھا۔ لو جی، ہو گیا فیصلہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر بریانی سے بھی دستبردار کرتا، اس نے بے پردہ ہی اس رائتے کو لے جانا بہتر سمجھا۔ ہاٹ پاٹ بغل میں دبایا، احتیاط سے رائتے سے بھرا ڈونگا اٹھایا، اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اوہ شٹ! وہ الٹے قدموں واپس پلٹا۔ اپنا ماسک تو وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ ماسک اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ دوبارہ باہر بھاگا، لیکن اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کیونکہ سامنے ہی ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، جو یقیناً ابرار کی ماں ہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی لگتی تھی۔ سلام اماں جی۔ اس نے حیدر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اچنبھے سے اس کے ہاتھ میں پکڑے بلکہ دبوچے ہوئے ہاٹ پاٹ اور ڈونگے کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یہ ماسک کیوں پہنا ہوا ہے، اور یہ میرے کچن کا سامان کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے گھورنے لگی۔ ارے آنٹی، کیا بتاؤں، کتنے مزے کی بریانی بناتی ہیں آپ۔ آہا، مزہ آ گیا۔ انگلیاں چاٹتا رہ جائے بندہ۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ، کون ہو تم؟ وہ اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی تھی۔ دیکھیں، چور نہیں ہوں میں تو یہاں آ بھی نہیں رہا تھا، وہ تو بس خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ ویسے آنٹی، آپ نے سلاد نہیں بنائی؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی تھی، منہ کھولے اس معصوم بریانی چور کو دیکھ رہی تھی، اور معصومیت کی انتہا کے پکڑے جانے کا کوئی ڈر و خوف ہی نہ تھا، الٹا سلاد کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تم میرے گھر میں گھس کر بریانی چوری کر کے لے جا رہے ہو؟ بریانی چوری کر لے جاؤ گے؟ ٹھہر جاؤ، بھی مزہ چکھاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بریانی پلس رائتا چور کی معصومیت کو بھاڑ میں بھیج کر اسے مارنے کو لپکتی، اس نے ہڑبڑا کر دوڑ لگا دی اور سیدھا باہر آ کر ہی دم لیا، جہاں ریاض بے-چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ حیدر کو آتے دیکھ وہ اس کی جانب آیا تھا، لیکن اس کے دل خراش چیخ سن کر بوکھلاتے ہوئے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا کر رہا ہے ریاض؟ دیکھ نہیں رہا رائتا گر جائے گا؟ پھولے سانس کے ساتھ اس نے گور کر پردے سے
مطلب ڈھکن سے پاک ڈونگے کی طرف توجہ دلائی۔ کمینے تو کہاں رہ گیا تھا؟ ٹائم کم ہے، اس سے پہلے کہ اس کو ہوش آ جائے تم لوگ جلدی کرو یار، اشر نے ان کو وہیں کھڑے دیکھ کہا تھا۔ چل جلدی کر، اس کی ماں پیچھے آ رہی ہے۔ حیدر کی بات پر گاڑی کے پاس جاتے ہوئے ریاض چونکا۔ اس کی ماں تیرے پیچھے کیوں آ رہی ہے اب؟ حارث نے بھی اس کی بات سن لی تھی، اس لیے حیرت سے استفسار کیا۔ ابے تو آنٹی کی بریانی اٹھا لایا نا میں، وہ بھی رائتے کے ساتھ۔ اس کے دانت نکوس کر کہنے پر ان دونوں نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ارے دفع کرو یار، جلدی بیٹھو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گئے کام سے۔ اشر کے کہنے پر وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حیدر اشر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا، بریانی اور رائتے کو محبوبہ کی طرح آغوش میں سمیٹے، اور پیچھے ریاض اور حارث تھے جن کے قدموں میں ابرار ہوش سے بیگانہ پڑا تھا۔ اشر نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھائی۔ اتنے میں ریاض نے آگے کی جانب جھک کر اس کے ہاتھ سے ہاٹ پاٹ جھپٹ لیا تھا۔ ذرا دیکھے تو صحیح کیا اٹھا لایا ہے۔ دیکھ ریاض، بریانی کے ساتھ مذاق نہیں، واپس کر فوراً، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ پیچھے مڑے اس نے سنگین انداز میں اسے کہا تھا۔ چپ کر ڈھکن، تجھے اکیلا تو نہیں ٹھوسنے دیں گے اب۔ حارث بھی اسے گھورتے ہوئے بریانی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سچ میں ٹیسٹی ہے یار، ایک ہی لقمہ کھاتے ہوئے ریاض نے ستائش سے کہا تھا۔ ہاں واقعی، حارث نے بھی تائید کی۔ مجھے بھی کھلا دو کمینو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اشر نے دہائی دی تھی۔ اوئے رائتہ لے اس سے۔ حارث کے اشارہ کرنے پر ریاض نے اس کے ہاتھ ڈونگا بھی اچک لیا تھا، پھر 2-3 چمچ بھر کے تھوڑا آگے آ کر اشر کے منہ میں ڈالی۔ ساری مت کھا جانا، تھوڑی سی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، قسم سے میں نے چکھی بھی نہیں۔ ان کے کھانے کی رفتار کے پیش نظر حیدر نے بے چینی سے کہا تھا۔ تو ٹینشن مت لے، چھوڑ دیں گے تیرے لیے بھی۔ رائتہ مکس کرتے ہوئے ریاض نے پھر بھرپور تسلی دلائی تھی۔ اگر کوئی ان اغواکاروں کی حالت دیکھ لیتا ایک دفعہ تو ہنس ہنس کر مر جاتا۔ شکر کہ وہ لوگ کوئی پروفیشنل اغواکار نہیں تھے، ورنہ تو کراچی کے عوام چوری ہو جانے کے ڈر سے بریانی بنانا ہی چھوڑ دیتی۔ اگر بنا بھی لیتی تو اس کی حفاظت کے لیے 2-3 سیکیورٹی گارڈ ضرور ہی رکھتی۔ حیدر نے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ ہم نے دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا، تجھے پیار کیا تو ہی بتا، ہم نے کیا کوئی جرم کیا، اور جرم کیا ہے تو بھی بتا، یہ جرم کی کیا ہے سزا، تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا تمہیں ہم سے بڑھ کر، ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہوگا، میرے دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے، دل اب پیار دوبارہ نہ ہوگا، بول کفارہ بول کفارہ کیا ہوگا۔ رات کے ہولناک سناٹے کو ان چاروں کی بیچارے سنگر کی روح کو جھنجھوڑتی آوازیں ارتیاش سے پیدا کر رہی تھیں۔ سر سے سر ملاتے وہ سب ہم آواز ہو کر سنگر کے ساتھ چیخنے میں مصروف تھے۔ حیدر نے موبائل میں فرنٹ کیمرہ آن کر کے اپنے ساتھ ان تینوں پر بھی فوکس کر رکھا تھا۔ عرصہ دراز سے بند پڑی اس فیکٹری کے سامنے اشر نے گاڑی روکی تھی۔ جان بوجھ کر وہ پیچھے کے راستے سے لے کر آیا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حارث اور حیدر نے مل کر احتیاط سے ابرار کو باہر نکالا۔ فون کی ٹارچ آن کیے چلتے اشر کی معیت میں وہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ بڑی سی فیکٹری کاٹ کباڑ سے بھری تھی، جگہ جگہ دھول مٹی مکڑی کے جالے اور عجیب سی بو پھیلی تھی، لیکن اس کے برعکس ایک کونا قدرے بہتر حالت میں تھا، جہاں چند کرسیوں کے ساتھ 2-4 پانی کی بوتلیں بھی تھیں، جس کا سارا کریڈٹ ریاض کو جاتا تھا۔ شام کو آ کر اسی نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا۔ ارے وہاں کہاں رکھ رہے ہو اسے؟ ادھر کرسی پر بٹھاؤ، ہاتھ پیر باندھو اس کے۔ اسے فرش پر لٹاتے دیکھ اشر نے ان کو ٹوکا تھا۔ یہ ہوش میں کب تک آئے گا؟ اس کے ہاتھ باندھتے ہوئے حیدر نے بےتابی سے پوچھا۔ بڑا دل چاہ رہا تھا آج پروفیشنل گنڈے کی اداکاری کرنے کا، 2-4 گھنٹے مزید لگیں گے، دوا کا اثر اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، اشر نے موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں 9:30 بج رہے تھے۔ جب ہی رنگ ہونے کے ساتھ احمد کالنگ کے الفاظ چمکنے لگے۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اٹھا لایا لڑکے کو؟
اٹھا تو لائے ہیں لیکن جس کے لیے لائے ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ تیمور تم لوگوں کے ساتھ نہیں؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اسی کا ویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک تو آیا نہیں۔ حارث ذرا فون لگا اس ہیرو کو۔ احمد کو کہنے کے بعد اس نے ساتھ ہی حارث کو کہا تھا، جو اس بات میں سر ہلا کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے سائٹ پر گیا تھا۔ تیرے کام کا کیا بنا؟ کچھ بولا اس چڑیا نے؟ وہ دوبارہ احمد کی طرف متوجہ ہوا، جس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن بہت جلد سب اگل دے گی۔ فی الحال تو ابھی گھر جا رہا ہوں بتانے کے لیے، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ آج کا دن بھی سمجھو ضائع ہی گیا۔ ایسے ہی دن مزید ضائع جاتے رہیں گے جب تک تو اپنا طریقہ نہیں آزمائے گا۔ کون سا طریقہ؟ اشر کے معنی خیزی سے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ اب کیا میں تجھے تفصیل سے بتاؤں؟ ماشاءاللہ جامعہ کا پروفیسر ہے تو، اتنا تو جانتا ہی ہوگا کہ لڑکیوں سے راز کیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ نور میری جان لے لے گی۔ اس کی بات سمجھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ نور کو سائڈ پر رکھ، ابھی صرف چڑیا کے بارے میں سوچ، جو تیرے لیے دیے انداز کے باوجود تیرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ سوچ، تیرے ذرا سا فلرٹ کرنے سے وہ کیسے A to Z سب فرفر سنائے گی۔ لگتا ہے لائبہ کو ایسے ہی پٹایا تھا تو نے؟ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا، ایسے ہی پٹایا تھا، لڑکیاں آسانی سے مانتی کہاں ہیں۔ فون نہیں اٹھا رہا تیمور۔ حارث کے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دفع کر، مرنے دے اس کو۔ اچھا سن اشر، اس کام کو جلدی ختم کر لینا، کوشش کرنا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اسے چھوڑ آؤ۔ احمد کے ہدایت دینے پر اس نے جو حکم باس کہتے ہوئے اللہ حافظ کر کے فون آف کر دیا تھا۔ نظر حیدر پر پڑی، جو ایک چیئر سے ٹیک لگائے دوسری کو سامنے کر کے اس پر پیر رکھے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ غالباً کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کیونکہ فون ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ اشر نے ایک دفعہ خود تیمور کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو اب کی بار بھی انویزیبل ملا۔ ڈیم اٹ حیدر، تو ٹرائی کر۔ ایک نمبر کا کمینہ ہے، اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر ڈال کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اشر کے کہنے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے جینس کی جیب سے اپنا فون نکالا تھا۔ پہلے والا فون حارث کا تھا، جسے اس نے صرف ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے لیا تھا، لیکن اب پوری مووی ڈاؤن لوڈ کیے بیٹھا تھا۔ فون کے ساتھ وہ دوا میں بھیگا رومال بھی اس کے جیب سے گرا تھا، جس سے ابرار کو بے ہوش کیا تھا۔ اس نے چونک کر نیچے گرے رومال کو اٹھایا اور پھر اتنی دیر سے بے سود پڑے ابرار کو دیکھا۔ ایسی کیا دوا ہے جو بندے کو اتنی دیر تک بے ہوش کیے رکھتی ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے اچنبے سے کندھے اچکائے، لیکن ساتھ ہی اس کی مہک سونگھنے کا اشتیاق جگا کہ ایک دفعہ سونگھ کر تو دیکھا جائے کہ ایسی کون سی خوشبو ہے اس کی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہ رومال ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس لی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں باہر کو نکلی تھی، لیکن دوسرے سیکنڈ وہ دونوں کرسیوں کے درمیان بیچ میں لڑک گیا۔ ایک پیر کرسی میں اڑا ہوا تھا اور وہ اوندھے منہ نیچے زمین پر گرا پڑا تھا۔ پانی کی بوتل سے منہ پر چھینٹے مار کر واپس آتے حارث نے اچنبے سے اس بے ڈھنگے طریقے سے سوتے حیدر کو دیکھا۔ اس کی خود کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی جا رہی تھی، جب ہی بار بار پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ اشر کو دیکھ کر تو مزید چونکا۔ لگتا تھا جس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، لیکن حیرت کی زیادتی کے باعث الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک ہاتھ بھی ہوا میں معلوق تھا، جو شاید کسی کو روکنے کے لیے اٹھا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ ایسے اسٹیچو کیوں بن گیا؟ اور یہ ایسے کیوں سو رہا ہے؟ اس نے بوتل کا کیپ لگاتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ گھامڑ احمق، ایک نمبر کا بیوقوف آدمی ہے، ذرا سی بھی عقل نہیں اس انسان میں۔ اب ایک اور مفت کی مصیبت گلے پڑ گئی۔ گدھے، کبھی عقل سے کام بھی لیا کر۔ اب کیا کریں اس کا؟ ایک یہ لاش کم تھی جو یہ بھی۔ ریاض، جو تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر گیا تھا، اشر کی اونچی آواز سے بولنے پر بھاگ کر اندر آیا تھا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، لیکن اندر تو حال ہی مختلف تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے وہ غصے سے بے ترتیب سوئے ہوئے حیدر کو دیکھتے ہوئے بے نکات سنانے میں مصروف تھا۔ ریاض نے اشارے سے حارث سے وجہ پوچھی، جس نے لا علمی سے شانے اچکائے تھے۔ چھوڑنا اشر، کیا ہو گیا تجھے؟ سو گیا تو کیا ہوا؟ کون سی آفت آ گئی؟ اٹھ جائے گا بھی تھوڑی دیر میں۔
اپنے اندازے کے مطابق ریاض یہی سمجھا تھا کہ شاید حیدر کے اس طرح سونے پر ناراض ہو رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ باقی کا غصہ وہ اس پر ہی نکالے گا۔ اس سے زیادہ عقل سے پیدا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے اگر سویا بھی ہوتا تو خیر تھی، 2 تھپڑ مار کر جگایا جا سکتا تھا، لیکن یہ گیا کام سے نہیں اٹھنے والا اب 3 گھنٹے سے پہلے۔ نان سینس۔ اس نے گہری گہری سانسیں بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ یار تو کھل کر بتا دے کیا بات ہے۔ حارث کے بیزاری سے کہنے پر اس نے فہمائشی انداز میں اس کو دیکھا۔ کھل کر بتاؤں تو سنو حارث ملک، کہ اس نے وہ رومال سونگھ لیا ہے جس سے ابرار کو بے ہوش کیا تھا۔ اس کے طنزیہ انداز سے کہنے پر وہ دونوں بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ بے ساختہ حیدر کو دیکھا تھا جس کے پاس وہ رومال بھی گرا پڑا تھا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ حارث نے حیران انداز میں جیسے خود سے کہا۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریاض نے جو 2-4 تھپڑ اس کے گال پر رسید کیے تھے، لیکن وہ تو ایسا مدہوش پڑا تھا کہ ذرا بھی ٹچ سے مس نہ ہوا۔ چھوڑو نا بھائی، اپنا کیا جا رہا ہے، بیچارہ ایک کونے میں پڑا ہے، پڑا رہنے دے سے۔ حارث نے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، جسے آج کچھ زیادہ ہی غصہ چڑھا ہوا تھا اس کے بچپنے سے۔ جبھی حیدر کے پاس پڑے حارث کے فون پر رنگ ہوئی تھی۔ ریاض چونکہ پاس ہی بیٹھا تھا، اسی لیے ہاتھ بڑھا کر اس نے اٹھا لیا تھا۔ تیمور کا فون، نام دکھا کر اس نے دونوں کو آگاہ کیا۔ اسپیکر آن کر۔ اشر کے کہنے پر اس نے یس کر کے اسپیکر آن کیا تھا۔ کہاں پر ہے تو؟ کب سے نمبر ڈائل کر رہے ہیں تیرا، اٹھا کیوں نہیں رہا تھا؟ فون کو چہرے قریب کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یار میں ہاسپٹل میں ہوں، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے دیکھا نہیں۔ اب تو ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے اس مصیبت کو ہمارے گلے ڈال کر؟ اشر نے درست لہجے میں کہا۔ یار نانو کی حالت کافی سیریس ہے، انوشے کافی پریشان ہے، میں تم لوگوں کے پاس ہی آ رہا تھا لیکن راستے میں اس کا فون آ گیا تو مجھے جانا پڑا۔ اس نئی افتاد پر وہ تینوں چپ سے رہ گئے تھے۔ مطلب کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر ڈرامہ کریٹ کیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شاباش ہے تجھے تیمور۔ حارث نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ اس کی حالت بھی اب اشر سے مختلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ تجھے ہی کیوں فون کرتی ہے؟ اس کی سگی پھپھو مر گئی ہے یا پھپھو کا بیٹا جہنم واصل ہو چکا ہے؟ ریاض کے کھا جانے والے انداز پر وہ خجل ہوا تھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں لیکن پوچھ کر میں ضرور بتا سکتا ہوں۔ اس نے شاید مسکراہٹ دبائی تھی۔ فی الحال تو تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچو۔ اب کون سے چاند چڑھانے لگا ہے تو؟ اشر نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ یارو میں اب کیا وہ میں کیے جا رہا ہے، سیدھی طرح بک۔ اب کیا مسئلہ کھڑا کیا ہے تو نے؟ میں نکاح کر رہا ہوں، اس نے ایک ہی سانس میں جلدی سے کہا۔ واٹ؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخے۔ اف، آہستہ بولو تم لوگ، کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ اگر تو مذاق کر رہا ہے تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا، ریاض نے غصے سے کہا۔ اور اگر سچ بول رہا ہے تو میں جان سے مار دوں گا، حارث بھی ساتھ ہی بولا۔ بھائی میں اور کیا کرتا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ان کی اتنی زندگی نہیں ہے، اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ وہ اس بوڑھی خاتون نے اپنی آخری خواہش کا واسطہ دیتے ہوئے مجھے انوشے سے نکاح کا کہا تھا، میں کیسے انکار کر دیتا؟ اس کے درد مندانہ گلوگیر لہجے پر اشر نے تالیاں بجائی تھی۔ تو انکار کرتا بھی کیوں؟ تیرے تو دل کی مراد بھر آئی ہے، قسمت تو خود تیرے دروازے پر آ کر ڈیرا جما کر بیٹھ رہی تھی، تو انکار کرتا بھی تو کیسے؟ خدا نے اسے تیری جھولی میں اتنی آسانی سے ڈال دیا تھا۔ اشر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ یار جتنا بے عزت کرنا ہے بعد میں کر لینا، تم لوگ یہاں پہنچو تو صحیح۔ اب ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ سارے فیصلے جب خود کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر لے، ہمیں بلا کر کیا کرے گا؟ حارث کے تڑک کر کہنے پر وہ بھی تپ اٹھا تھا۔ چھہارے کھلانے کے لیے بلا رہا ہوں، شرم کر، اتنی سیریس سچویشن میں بھی تو اتنے اہتمام سے نکاح کرے گا؟ ریاض کے شرم دلانے پر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے نکاح کرنے کے لیے گواہ چاہیے، 10 منٹ میں یہاں پہنچ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ بہتر، اور اس لاش کا کیا کرے؟ اشر نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ اسے دفع کرو، ہو شاید تو گھر چھوڑ دینا، اور پلیز اب جلدی پہنچ جاؤ تم لوگ، اس نے کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ ریاض ہیلو ہی کرتا رہ گیا، پھر غصے سے زمین پر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھا کہ حارث نے بیچ میں ہی اچک لیا۔ بھائی اپنا توڑ لے، اتنا ہی شوق ہے تو میرا کیوں نقصان کر رہا ہے؟
حالت ایسی ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک طرف حیدر بے ہوش پڑا تھا اور دوسری طرف رسیوں میں جکڑا ابرار ہوش و خروش سے بیگانہ تھا۔ ابے اوئے، پاگل ہو گیا ہے تو، چھوڑ اس کو۔ بے چھوڑ، جان لے گا کیا اس کی؟ ریاض کو کرسی اٹھا کر غضبناک انداز میں ابرار کی طرف مارنے کے لیے لپکتے دیکھ اشر اور حارث نے بمشکل اس کو روکا تھا۔ اوکے، پیچھے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کو تو یہاں رکنا پڑے گا جب تک ان دونوں کو ہوش نہیں آ جاتا۔ حارث کے کہنے پر اشر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ کہو تو میں رک جاتا ہوں، تم دونوں چلے جاؤ۔ اشر نے سوالیہ انداز میں ان کو دیکھا۔ تو رہنے دے بھائی، میں ہوں یہاں، تم دونوں جاؤ، ریاض نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ چل ٹھیک ہے پھر، اگر ہمارے واپس آنے تک اس کو ہوش نہ آئے تو پھر ساتھ ہی چھوڑائیں گے، اور دھیان رکھنا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اشر اسے تنبیہ کرتے ہوئے جیب سے چابی نکال کر حارث کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ So let me know in the comment guys کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، سبسکرائب کیجیے چینل کو، لائک کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو سو مچ، گڈ بائے۔